अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलमी मालूमात, जिसमें हम बैनुल अक़वामी इशूज़ और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के बाज़ मामलात पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ होते हैं मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर जनाब सुहेब मरगूब साहब। नाज़रीन, आपको मालूम है कि अक्टूबर से फ़लस्तीन और गज़ा का मामला चल रहा है। पहले हमास ने कुछ अटैक किया इसराइल पर, उसके जवाब में जो बर्बरियत नाजिल की इसराइल ने, और उसके साथ जो यूरोप और अमेरिका का ताउन रहा और उनको जंगी हथियार वो फराहम करते रहे इसराइल को, और अब तक कर रहे हैं, और जो भी उसकी वहशियाना बमबारी है फ़लस्तीनी इलाकों पे वो जारी है। और वो कोई भी करारदाद जो सलामती कौंसिल में उस जंग को रुकवाने के लिए पेश की गई, उसको अमेरिका वीटो करता रहा, और उसकी जो इमदाद है उसमें कई गुना उसने इजाफ़ा कर दिया। अगर अमेरिका की माली इमदाद और फ़ौजी इमदाद ना हो तो इसराइल जो है इतनी वहशियाना तरीक़े से कत्लेआम जो वो गज़ा में फ़लस्तीनियों को कर रहा है वो नहीं कर सकता। इस बात का एहसास यूरोप और अमेरिका के अवाम को भी है। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में तलबा जो हैं सरापा एहतजाज हैं। मामला शुरू हुआ था कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, फिर वो न्यूयॉर्क की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने भी एहतजाज शुरू कर दिया, फिर वो सारे अमेरिका के कैंपसेस में चला गया। कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में तलबा जब एहतजाज कर रहे थे गज़ा के लोगों के हक़ में और इसराइल की वहशियाना जंग के ख़िलाफ़, तो जो एंटी पैलेस्टाइन हैं, जो ज़ायोनिस्ट हैं, उनके ग्रुप ने तलबा पे हमला कर दिया, और उसको अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने मुनासिब तरीके से कवर नहीं किया। लेकिन तलबा का एहतजाज बहुत अहमियत का हामिल है। अमेरिका में जब वियतनाम की जंग हो रही थी तो इतने बड़े पैमाने पे एहतजाज हुए थे कि अमेरिका को वो जंग बंद करना पड़ी थी। और अब भी ऐसी सूरत हाल है कि यूरोप में भी ये सिलसिला फैल गया है। यूरोप की यूनिवर्सिटियों में भी तलबा एहतजाज कर रहे हैं। तलबा बहुत एनर्जेटिक और एक बाशऊर और फ़आल तबका माशरे का समझा जाता है मग़रिब में, और ये अखलाकी तौर पे देखा जाए तो फ़लस्तीनियों की एक बड़ी फ़तह है और इसराइल की बड़ी शिकस्त है। लेकिन इसराइल जो है वो एक इलाका है गज़ा का छोटा सा रफ़ा, उस पे ज़मीनी हमले की तैयारियां कर रहा है और किसी सूरत उससे बाज आने के लिए तैयार नहीं है। गो कि अमेरिका भी ज़ाहिर कर रहा है कि हम नहीं चाहते कि वो हमला करे और वो उसे रोक रहा है, लेकिन अमली तौर पे कोई इक़दाम नहीं कर रहा। इसके साथ ही जुड़ा हुआ मसला ये है कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात, आपको मालूम है ट्रंप के दौर में अब्राहम अकॉर्ड हुए थे, जिसके तहत मुत्तहिदा अरब इमारात ने तस्लीम कर लिया था इसराइल की रियासत को और सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए थे, जो आजकल मुअत्तल हैं गज़ा की जंग की वजह से। अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह सऊदी अरब भी इसराइल को जायज़ रियासत तस्लीम कर ले, सिफारती ताल्लुकात कायम कर ले, और इसराइल इसके बदले में फ़लस्तीन को एक जायज़ रियासत तस्लीम कर ले। लेकिन इसराइल इसके लिए तैयार नहीं है, और वो जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है उसके लिए अमेरिका की कोशिशें बज़ाहिर नाकाम हो चुकी हैं। मालूम नहीं कि वो सिंसियरिटी के साथ ये करते भी हैं कि नहीं, या सिर्फ ज़ाहिर करते हैं। अभी इतला ये आ रही है, ब्लूमबर्ग में आर्टिकल छपा और गार्जियन में, कि सऊदी अरब एक प्लान बी पे काम कर रहा है कि हम एक ऐसा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ करें कि अमेरिका हमें सिक्योरिटी हमारी जो है वो इंश्योर करे, हमें सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी दे और शोबों में ताउन बढ़ाए, और लेकिन उसमें इसराइल को तस्लीम करना शामिल ना हो। चाहे वो मामला जो है थोड़ा सा कम हो जाए ताउन का, लेकिन अमेरिका से कोई मुआहदे हो जाएं। अमेरिका की भी कोशिश है कि ऐसा मुआहदा सऊदी अरब के साथ हो जाए, क्योंकि अमेरिका को डर इस बात का है कि रूस और चीन के ताल्लुकात सऊदी अरब से बढ़ते जा रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो चीन की जो ज़रूरत का तेल है आधी ज़रूरत सऊदी अरब पूरी करता है, और तकरीबन 88 अरब डॉलर की दोनों में तिजारत है, और चीन जो है उसको डिफेंस का और फ़ौजी साजो सामान भी दे रहा है और टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। तो ये मामला अमेरिका के लिए परेशानी का बाइस है कि मशरिक़ वस्ता में उसके अलावा भी कोई चौधरी जो है दाखिल हो गया है, और उसका जो वहाँ उजारादारी थी वो ख़त्म हो सकती है। तो ये जो तलबा का एहतजाज अमेरिका में जारी है, और वो 300 लोग गिरफ़्तार भी उन्होंने 2 रोज़ पहले किए न्यूयॉर्क से तलबा को, इसके बावजूद वो रुक नहीं रहा। तो इस पे हम सुहेब साहब से पूछते हैं कि ये क्या मामला है और इसकी क्या अहमियत है, क्या मुज़मिरात है। जी सुहेब साहब। बिल्कुल सही। देखिए, एक तो ये है कि अमेरिका में जो वोटिंग एज है वो
وہی ہے جو ساری کے ساری اسٹرائک پر ہے. اور اس پر جو چیزیں امریکہ میں چل رہی ہیں وہ یہ اس پیٹرن پہ ہیں کہ 68-69 میں جو ہوا تھا اس وقت تو خیر بہت اگریسو قسم کا تھا، اور انہوں نے جو بلڈنگز ہیں ان پہ قبضہ کر لیا تھا. جب کولمبیا یونیورسٹی میں اسٹرائک شروع ہوئی تو انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی کی جو عمارتیں اس پہ قبضہ کر لیا. ابھی انہوں نے اپنے آپ کو کیمپ بنائے ہیں، کیمپوں میں کیا ہے. اچھا، جس پہ لوگ ابھی ڈر رہے ہیں، امریکی خود اس پہ بہت زیادہ پریشان ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی ایک طرح کا انتفاضہ ہے، اور اس میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے آپ کو پیلسٹینین سے بھی آگے کا پیلسٹینین شو کریں. مطلب پیلسٹینین یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سارے کے سارے حماس ہیں، کہیں ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن امریکہ کو یہ ٹینشن پیدا ہو گئی ہے کہ وہاں بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو حماس کی ٹوپیوں میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حماس ہیں، ہم مطلب یہ ہیں. اور ایک دو تو ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ریزڈ کر دیا جائے، مطلب اس کو بالکل ہموار کر دیا جائے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کرۂ ارض پر. تو اس پہ وہ اس چیز میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہے کہ دنیا میں یہ پہلا پرسیپشن خاص طور پر امریکہ میں نکلا جو سب سے زیادہ حامی اسرائیل کا، وہاں سب سے زیادہ اینٹی اسرائیل پیدا ہو گیا. اچھا، اس میں اب ایک اور پرسیپشن یہ آیا کہ دیکھیں کہ ان اسٹوڈنٹس میں صرف پیلسٹینینز نہیں ہیں، اور جیوز فار پیس وہ بھی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن، یہودیوں کی تنظیم بھی شامل ہے، اپنی جو ان کی جیوز فار پیس اور اس طرح کے جو ہے وہ شامل ہے. اس کے بعد اور انٹرنیشنل ایسوسیشنیں شامل ہیں. تو یہ ان کو اور زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو اسٹرائکس ہے یہ صرف پیلسٹینی یا مسلمان ہیں ان تک نہیں ہے، دیگر ممالک کے مسلمان اس میں کام ہیں. اس میں مینلی ابھی جیسے کہ یونیورسٹی نے کہا، نیو یارک یونیورسٹی نے کہا کہ ہم نے اریسٹ کرنے میں 50% وہ تھے جو اسٹوڈنٹس نہیں تھے. تو اچھا، انہوں نے اب یہ جو اٹیک ہوا جو آپ نے بھی اب ذکر کیا، اٹیک میں بھی جب اٹیک کا ذکر ہوا تو اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی جو بقول ان کے باہر کے لوگ ہیں وہ زیادہ تھے. اچھا، اب پکڑے باہر کے گئے ہوں گے کیونکہ اندر کے لوگ تو اندر ہی گھس گئے ہوں گے، کہیں چلے گئے ہوں گے، تو باہر کے پکڑے گئے. ایکچولی تو اتنے نہیں تھے، تو مختلف مرحلوں پہ کبھی 300 کبھی 500 کبھی 800 لوگ گرفتار ہوتے، ایک دو دن میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہیں. اچھا، اس میں امریکی اس کو بڑا ایک سیریسلی لے رہے ہیں کہ 43% اسٹوڈنٹس نے، جن میں یہ سروے ہوا ینگ لوگوں میں، انہوں نے 43% نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے اور 2 اسٹیٹ سولوشن وہی ایک حل ہے. اور اس میں 33% نے کہا کہ یہ جو حماس کا حملہ تھا وہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ یہ جو 67 ایئرس کی ایک پرابلمس چلی آ رہی تھی جس میں وہ مسلسل کرش کر رہے تھے فلسطینیوں کو، تو اس کا نتیجہ ہے. مطلب امریکی اس پہ پریشان ہیں کہ الگ الگ 33% سے 43% تک لوگ کسی نہ کسی حد تک فلسطینیوں کو زیادہ حق پر سمجھ رہے ہیں. اچھا، مجھے یاد ہے کہ میں بھی جب امریکہ میں رہا تو ہلکی سی بھی آواز اسرائیل کے بارے میں تنقیدی اٹھا لی جائے تو اسے اینٹی سیمیٹک کہہ دیا جاتا تھا اور بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا یہ. لیکن اب تو ایسا نہیں رہا، اب تو ماحول ہی بدل گیا. اسی پہ تو ان کو ٹینشن ہوگی نا کہ جو یہ اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، مثلا جب انہوں نے کہا ہم حماس ہیں تو امریکہ کے اندر سے کسی نے نہیں کہا کہ تم حماس کیوں ہو. اچھا، ابھی جیسے براؤن یونیورسٹی ہے، اس نے ان کے جو مطالبات ہیں نا وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ جب آکسفورڈ سے، ہارورڈ سے، کسی بھی یونیورسٹی سے بچے اسرائیل جاتے ہیں فردر ٹریننگ کے لیے، جو بھی جاتے ہیں، تو ان میں کبھی سلیکشن نہیں ہوتی فلسطینیوں کی. اب وہاں پہ ان یونیورسٹیز میں فلسطین کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں سلیکٹ کیے جاتے؟ تو انہوں نے ایک مطالبے میں یہ شامل کیا کہ یہ ہوں. دوسرا انہوں نے یہ مطالبہ شامل کیا جو 68 اور 70s میں بھی کیا تھا، وہ یہ تھا کہ امریکی اسلحہ جو وہ انسانی حقوق کی وائلیشن میں استعمال نہ ہو یا امریکی پیسہ استعمال نہ ہو. تو ان کے ساتھ آپ ڈس انویسٹ کر دیں یونیورسٹیز کو اور ان لوگوں سے پیسہ نہ لیں جو اپنی ریسرچ کر کے ہتھیار مہیا کریں ان ملکوں کو جو ظلم کر رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی، جس میں لاکہیڈ بھی ہے، گوگل بھی ہے، مائکروسافٹ بھی، بڑے بڑی کمپنیز ہیں، ان کو ڈس انویسٹ کر دیا جائے. تو اطلاع نہ رہے. لیکن آپ دیکھیں سہیل صاحب، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں سب ان کے زائنسٹ. تو مجھے اطلاع تو کچھ عرض کرنے دینا. انہوں نے براؤن یونیورسٹی نے مان لیا مطالبات کو. اچھا، کہ ہم ڈس انویسٹمنٹ کس شہر میں پالیسی پہ چل رہے ہیں. یہ ان کی جو دیکھیں یہ سارے ہی الٹیمیٹلی ہوں گے. کولمبیا یونیورسٹی بھی الٹیمیٹلی مان لے گی. ابھی آپ دیکھیں جو اپنا ان کے اسپیکر ہیں مائک، وہ جب وہاں گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میکارتھیزم کو لا رہے ہیں، یہ ٹیررزم کو لا رہی ہے. اچھا، یونیورسٹی کی جو وہاں پہ ہیں اپنا ایک میکارتھیزم کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سخت پابندیاں پریس پہ، لوگوں کا گلا گھونٹ دیا جائے، جو بولے اسے غائب کر دیا جائے، یہی میکارتھیزم تھا. نہیں، یہ
مکارتھیزم اینٹی کیپٹلزم اٹھا تھا جب وہ مکارتھی بیچ میں آ گئے تھے نا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس امریکن سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی جو اس وقت قائم تھا, کیپٹلزم بہت اسٹرانگ قسم کا, تو وہ اس کے نیگیٹو تھے, وہ امریکی سوسائٹی کے اینیمی سمجھے جاتے تھے. اچھا اب انہوں نے اس کو اپنا یہ کہنا شروع کر دیا, انوشے کے کیا وہ یونیورسٹی کو ہیڈ کر رہی ہیں, اس کی وہ ایجپشن ہے نا, ایجپٹ لیڈی ہیں, تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ مطلب بڑے سخت لفظ جو ان کے اسپیکر سے انہوں نے مائک صاحب نے استعمال کیے ان کے بارے میں, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ریزائن کر دیں, سیٹ کو چھوڑ دیں, کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کو روک نہیں رہی, ان کے اوپر پولیس استعمال نہیں کر رہی. انہوں نے کہا ہم نے تو پولیس کو بلایا, پولیس ہم نے بہت عرصے بعد فرسٹ ٹائم کولمبیا یونیورسٹیز کے اس میں داخل ہوئی, پھر خود ہی نکل بھی گئی, تو اس میں ان کا کیا فالٹ. پھر وہ کہتے ہیں کہ پولیس نے جو 200-300 لوگ پہلے دن اریسٹ کیے تو وہ ان کو 2-4 گلیاں جا کے چھوڑ دیا. تو اب یہ جو براؤن یونیورسٹی کے بارے میں آپ نے کہا نا, یہ اب ساری ہی یونیورسٹیاں الٹیمیٹلی کسی نہ کسی حد تک ان کے مطالبے کو مان گئی ہیں, کیونکہ امریکی اس چیز پہ پریشان ہو گئے ہیں کہ اس کی پس منظر میں ایک جو ہوتا ہے نا کہ وضاحت کے نہیں آپ ایسے نہ کریں, بچوں کو سمجھانے والی کوئی چیز ہو تو وہ نہیں ہے, مطلب روکنے والی نہیں ہے. پیرنٹس اخلاقی پوزیشن جو خراب ہے, یعنی آپ نے 40,000 لوگ مار دیے, اس میں سے 14-15,000 بچے ہیں, اور ہسپتالوں کو, اور وہاں پہ وہ میں پڑھ رہا تھا کہ 40 ارب ڈالر لگیں گے دوبارہ وہ اسٹرکچر بنانے میں, اور ملبہ اٹھانے میں 12 سال لگیں گے, اور اس ملبے میں بم بھی ہیں جو پھٹے نہیں ہیں, تو وہ ملبہ اٹھانا ہی بہت مشکل ہے جو غزہ کا ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ کس اخلاقی بنیاد کے اوپر سٹینڈ لیں, مطلب کوئی اخلاقی بنیاد ہوتی ہے نا, لیکن ملبہ اٹھا کے پھینکیں گے کہاں. اور یہ بھی بات, وہ جو شفیق الرحمان صاحب نے لکھا تھا نا کہ گڑا یہ مٹی گڑھے میں ڈال دو, اس نے کہا کون سے گڑھے میں ڈالیں, اس نے کہا گڑھا کھود کے اس میں ڈال دو. تو اب یہ جو ملبہ اتنا وہاں پہ ہو گیا, اتنے بڑے بڑے پلازوں کو, یہ کہاں پھینکیں گے. پولوشن اتنا بڑا پیدا کر دیا ہے اس نے, ایشو اتنا بڑا ڈیولپ کر دیا. تو یہی وہ چیز ہے جس پہ امریکی بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا حل کوئی نہیں. ایک تو یہ کہ یہ ووٹنگ ٹرینڈ ہے, ابھی جو ٹرمپ بالکل میسنا بن کے چپ بیٹھا ہوا ہے, وہ نہیں کچھ بول رہا, اگر بائیڈن پھنس رہا ہے تو پھنس نہیں. ٹرمپ نے پہلے تو بڑا کھل کے اسٹیٹمنٹ کھڑکا دی اسرائیل کے خلاف. اچھا, ہاں, کہ نیتن یاہو کو یا نیتان یاہو دونوں ان کے لفظ بولے جاتے ہیں کہ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اتنا بڑا بلاسٹ کرتے, بلاسٹ مینس اپنے کھل کے لڑ پڑتے. وہ جب وہاں سے جس کو کہتے ہیں نا ریئیکشن آیا, ہاں, جب رد عمل آیا, تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے. پھر انہوں نے کہا نہیں, جیسے پھر چندہ لینا ہوتا ہے نا, ہاں, جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی کر دیا کہ نہیں بس ٹھیک ہے, ہاں وہ جو بڑا. تو گولموز اب بھی وہ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہوتا, دیکھیں نا جیسے یوکرین کی وار ہے, اب ٹرمپ کھل کے ہیں کہ اگر یوکرین کی وار آئی تو یوکرین میں اس لیے جس کو کہتے ہیں نا پسو پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی ٹرمپ آیا تو یوکرین کی جنگ نے ختم ہو جانا ہے. 62 ارب ڈالر ان کے لیے منظور کیا ہے کانگریس. جی ہاں, تو یہ انہوں نے امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ تو اپنا یوکرین کی جنگ میں الجھانا چاہتی ہے نا روس کو. نہیں, اس میں تھوڑا سا یہ تھا نا کہ جو بائیڈن صاحب ہیں, جو بائیڈن جو ہے نا وہ امریکن ڈیپ سٹیٹ کے بڑے خاص آدمی, وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے. ہاں, اچھا, ہاں, وہ سر پیسہ نہیں دینا چاہ رہے تھے. 2 دفعہ ڈیموکریٹس نے اس کو ویٹو کیا. وہ تو جب یہ حملے ہوئے اور اسرائیل پہ کا انہوں نے ایشو بنایا, تو پھر اور جب خاص طور پر یہ کیمپنگ اور ڈی کیمپنگ کے ایشو آئے یونیورسٹیز میں, تو پھر اسپیکروں نے جو سینٹ کے چیئرمین تھے, مطلب جن کو آپ چیئرمین سینٹ جو تھے, انہوں نے جب یہ شور مچایا کہ ہم اگر امداد دے دیتے تو نہ ملک میں یہ فساد ہوتے نہ باہر یہ جھگڑے ہوتے, اس پہ بھی یہ ڈیفینسو ہو گئے اور انہوں نے وہ ایڈ کھول دی, ورنہ وہ اس ایڈ کو اسرائیل کے خلاف لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے تھے. لیکن ایک بات ہے کہ مغرب کتنا ایکسپوز ہوا ہیومن رائٹس کے اوپر, وہ ہمارے لیے کتنے سخت معیار انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں. ہر سال ایک رپورٹ جاری کر دیتے ہیں, اور ٹھیک ہے ہمیں بھی انسانی حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے, ہم کو اتنے فرشتے نہیں ہیں, دودھ کے دھلے نہیں ہیں. انڈیا پہ, چائنا پہ, اور خود وہ ایک ملک جو قتل عام کر رہا ہے, صرف قصور کیا ہے, وہ مسلمان ہے. اگر وہاں وہ کرسچن ہوتے فلسطین کے لوگ تو پھر وہ ایسا کرتے. اس تیمور کے لیے بھاگے گئے, اس کو آزاد کرایا انڈونیشیا سے, کیونکہ وہ بھی غلط تھا کہ ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں. لیکن قصور صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی مذہب کا کوئی. اس میں دیکھیں تھوڑے سے بلنڈرز ہم بھی کرتے ہیں. ہم کوئی اتنے زیادہ انٹرنیشنل لاز رول ریگولیشن میں سمجھدار نہیں ہیں. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا, اب جب نہرو صاحب لے کے گئے کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں,
تو جو ریزولوشن تھا وہ جس سیکشن کے تحت جاری ہوا اس میں ورکیبل اور امپلیمنٹیشن کے ایشوز نہیں تھے. اچھا. جب ایسٹ تیمور کا ریزولوشن گیا تو اس میں یہ والی سیکشن انووک ہوئی. ہم نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں. ابھی جیسے ہم نے جب بلنڈر کیا کہ جب پچھلے کسی پروگرام میں بھی شاید ڈسکس ہوا کہ کشمیر میں بڑا کارنیج ہوا پری پارٹیشن جو 2-3 مہینے جموں میں ہوا تھا. جموں میں 3 لاکھ لوگ قتل مسلمان ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. نقبہ ہی ہوا نا. 2-3 مہینہ جاری رہا کیونکہ جموں میں بڑے فیسینیشن. ہم تو اس کا نام ہی نہیں لیتے. ہمیں چاہیے جموں کے قتل عام کا ہماری بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں سر اسی میں بتا رہا ہوں نا کہ ہوا کیا. اب وہ قتل عام کی جو رپورٹ تھی وہ 10 اکتوبر کو چھپی ٹائم میگزین میں. ہمارے جو وزیر خارجہ تھے اب ڈیلیبریٹلی دانستہ یا نادانستہ انہوں نے 10 اگست بتائی. اچھا کہ 10 اگست کے ٹائم میں چھپا. یونائٹڈ نیشن کے جو سر لوگ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا لاؤ ٹائم میگزین منگوایا کہ اس میں انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو 10 اگست کو ہے ہی نہیں. تو یہ سارا معاملہ فزل آؤٹ ہو گیا. اگر ہمارے لوگ وہاں پہ کوئی دیکھیں اگر وزیر خارجہ سے غلطی ہو گئی تو پیچھے جو لوگ تھے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری نلائکیاں بھی بہت ہیں. ہاں ہم سپر نلائق ہیں. ڈگریوں میں ہم نے نلائک. لیکن ہم کہتے ہیں ہم تو بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے. دنیا کی قوم ٹیلنٹڈ ہے نا. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو قوم کو لیڈ کرتے ہیں. حکمران طبقہ پرانے زمانے میں جو لیڈ کرتے تھے. اب اچھے لوگ آ گئے ہیں ماشاءاللہ. گندم امپورٹ کر لیتے ہیں بر وقت. کسانوں کو صحیح گندم کے پیسے مل جاتے ہیں. ماشاءاللہ پاکستان ترقی کی منازل تیزی سے طے کر رہا ہے. اب چاند پہ وہ کہتے ہیں خلائی مشن بھی جا رہا ہے ہمارا. تو چین کی مدد سے جا رہا ہے لیکن جا دیکھیں خلائی مشن کا تو میں جب 8ویں میں تھا تو سنتا تھا کہ خلائی مشن کو تیار ہو رہا ہے. اسپارکو بنا وہ بھی کہتے ہیں اسٹوڈنٹ جو 3 اسٹوڈنٹ ہیں اگر آپ بات کاٹ رہا ہوں اگر آپ رپورٹ پڑھیں نا پلاننگ کمیشن کی کوئی 10 سال پرانی اس میں بھی اسپارکو جو چاند پہ مشن چھوڑ چکا ہوا. اب تک ہم چاند پہ جا چکے ہوتے ہیں. مگر ہم کافی آگے ترقی کر گئے نا. دیکھیں نا 10 سال ایک کام کرتے رہے کتنا یعنی ترقی کی بات ہے. محنت کتنے محنتی اور لگن کی بات ہے. مستقل مزاج بھی ہیں. تو اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا لیکن ایک بات ہے کہ کشمیر کا ایشو ہو یا جموں کا قتل عام ہو ہم اس کو صحیح طرح سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے. فلسطین کے معاملے پہ بھی ہم نے اور مسلمان 56 ملکوں نے کوئی بڑی کوشش نہیں کی تو وہی جو جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں اور وہ ان میں ایک ایسا انسان دوست طبقہ موجود ہے جس کا ضمیر زندہ ہے. ہمارا ضمیر کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ضمیر بھائی کہاں چلے گئے ہمارے؟ ضمیر الحق صاحب تو ہیں پاکستان میں زندہ بھی ہیں ماشاءاللہ. اللہ عمر دراز کرے. ضمیر الحق ہاں جی ہیں ایک صاحب. اچھا ضمیر الحق ہمارے محلے میں ہی رہتے ہیں. آپ کے محلے میں. لیکن صہیب صاحب دیکھیں جب وہ غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام آپ دیکھتے ہیں بچوں کی تصویریں دیکھتے ہیں باپ لاشیں. فلسطینی بڑے بہادر لوگ ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا قتل ہو رہا ہے یہاں پہ رہنا ہم یہ نہیں چاہتے. اسرائیل چاہتا ہے کہ سب فلسطینی وہاں سے چلے جائیں اور عرب ملک ان کو اپنے اندر سمو لیں اور یہ خطہ صرف اور صرف زمین ان کو چاہیے انسان نہیں چاہیے. عرب ممالک کو جو خطرہ ہے نا وہ یہی ہے کہ فلسطینی ایک ایسی قوم ہے جو بڑی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جرت مند ہے بہادر ہے اور باہمت ہے ہتھیار نہیں پھینکنے والی ہے. دیکھیں اتنے عرصے سے وہ تشدد میں 67 ایئرس ان کی ہسٹری ہے اور کتنے عرصے سے وہ ایک بڑی ایسی جیل میں قید ہیں لیکن ابھی بھی وہ ایک پتھروں پہ بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں. جو کھنڈرات ان کے وے میں لاشوں کے سامنے. اتنی بہادر قوم اور کوئی نہیں دیکھی. اب سعودی عرب اور یہ سارے جتنے بھی مطلب ممالک ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ قوم اگر ہوئی تو اس میں اٹھان بڑی ہے یہ یوں اٹھے گی. ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ اچھا ہم اس اٹھان کا ذکر وقفے کے بعد کریں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد اپنی وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فلسطینیوں کی مزاحمت کی کہ اتنے سخت جان بہادر نڈر لوگ ہیں کہ 60-70 سال سے مسلسل ظلم و ستم کا شکار ہیں لیکن اپنی دھرتی نہیں چھوڑتے. ان کے بچے مرتے ہیں ان کے گھر والے رشتہ دار عزیز دوست ان کی لاشیں اٹھا رہے ہیں بم برس رہے ہیں. پوری دنیا نے اخلاقی طور پر ان کے ساتھ بے حسی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے لیکن وہ مزاحمت ترک نہیں کرتے اور ہجرت نہیں کرتے اپنا وطن چھوڑ کے. صہیب صاحب جو ہیں بتا رہے تھے کہ عرب ملکوں پہ اس فلسطینی مزاحمت کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. جی صہیب صاحب دیکھیں جب انہوں نے یہ رفح کو کی طرف دھکیلا اور پھر وہاں پہ اپنے جنوبی پہلے تو کہتے تھے ہم صرف شمالی غزہ کو خالی کرائیں گے لیکن وہ جب جنوب میں چلے گئے تو اب جنوب پہ بھی یہ کوئی قابل اعتبار تھوڑی ہیں یہودی ہیں. نہیں مگر اچھے یہودی بھی ہیں اب بلکہ جو یہودی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم صہیونیت کے قائل نہیں ہیں. یہودیت ٹھیک ہے مطلب یہودی کے جو میں نے جب یہودی کا تو میری
بھی مراد جیسے ہم جب صہیونی زائونسٹ، جب میں ہندو کہتا ہوں تو مراد میری بدھی والے ہندو، شدت پسند اور ریڈیکل جو ہے نا وہ، تو ان میں بھی ہیں. اور یہ آوازیں اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ایسے گروپس موجود ہیں جو نقصان نہیں پہنچنے دے رہے ہیں. مثلاً ابھی اسٹوڈنٹس کو، بہت سے اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ختم کی گئی ہے ان کی جو وابستگی کالج کے ساتھ ان کے. اچھا، ایران نے کہا ہے کہ جس کو ضرورت ہو ہم اسکالرشپ دینے کے لیے تیار. وہ تو اور مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے نا کہ آپ ایل اور مجھے مار لے، ان کو جاب ہی نہیں ملے گی بیچاروں کو. لیکن بہرحال یہی جو آپ نے بات کی، ابھی اس کو دیکھیں، یہ بھی ایک آرٹیکل 4 دن پہلے آیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ کا نوجوان اپنی جابس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. دیکھیں جابس دینی ہے جن کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈس انویسٹ کریں، کہ گوگل شوگل یہ وہ یہی بڑی کمپنیاں ہیں، ان میں آپ کو جاب ہی نہیں ملے گی اگر آپ اس بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہاں پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کو ان اسٹوڈنٹس کو نہیں ہائر کریں گے. تو وہ اپنی جاب کو اور جاب کے فیوچر کو، ہاں، اور اپنے فیوچر کو خطرے میں ڈال کے وہ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ ان کی تصویریں دیکھیں تو بچے بچیاں جو ہیں وہ مسکرا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے اندر انسان دوستی کا جذبہ اتنا زیادہ ہے اور وہ اخلاقی طور پہ بہت اسٹرانگ. یہی وہاں پہ اب چیزیں چھپ رہی ہیں کہ یہ جو چیز اس طرح کی نکلی ہے کہ سوسائٹیز میں جو دو عملی وہ ختم ہو، اور امریکہ کے اندر جو انسانیت ختم ہو گئی تھی اس کو دوبارہ ابھارا جائے. اور امریکی سوسائٹی جو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ اب سنبھالے نہیں جانے پرانی نسل سے. اشارہ ٹرمپ اور بائیڈن کی طرف ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہے نا پرانی نسل کے. یہ بابو نے بڑا تنگ کیا ہے. ہاں، بابوں پہ پابندی لگنی چاہیے کہ یہ 65 سال کے بعد سیاست چھوڑ دیا کریں، ساری چیزیں چھوڑ دینا. دیکھیں ایک طرف تو گھر بیٹھ جائیں آرام سے، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں سٹیا، میں اور آپ بھی 65 سال بعد ریٹائر ہو جائیں. ہم نہیں، ایک طرف تو کہتے ہیں سٹیا، کچھ ذہین بھی ہوتے ہیں نا جو نہیں سٹیاتے ہیں. آپ جیسے آپ ہیں وہ نہیں بھی سٹیاتے ہیں نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 90 سال میں فٹ فائٹ ہوتے ہیں، کچھ 50 سال میں ڈل جاتے ہیں. تو وہ ایسے آپ تو نوجوان ہیں. تو نہیں، دیکھیں اسٹیفن پی ہاکنگ جو تھا وہ کس عمر میں اصل سائنسدان بنا تھا، لیکن ایکسیپشنل ہوتی ہے. اچھا ہاں، تو وہ ایکسیپشنل 65-7 میں بھی ہو جاتے ہیں نا. تو اب وہاں پہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جو یہ والی نسل ہے اس کو پرانی والی نسل سنبھال نہیں سکتی، کیونکہ جنریشن گیپ ہیومینٹی کی وجہ سے بڑھ گیا ہے. اخلاقی طاقت، اخلاقیات بیچ میں اتنا آ گئی ہے کہ اب یہ ان سے قابو میں نہیں آ رہی. ہماری اخلاقیات کہاں ہیں؟ اور وہ ابھی یہ چیز اس پہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں تو نوجوان اخلاقی طور پہ مضبوط ہے، ہمارے یہاں اخلاقیات، ہمارا اخلاق جو ہے نا وہ 160 روپے کلو کے آٹے میں پھنس گیا بیچارہ. ابھی آٹے سے نکلے گا. پہلے دیکھیں نا ہمارے زمانے میں، جب ہمارے زمانے سے مطلب جب ہم چھوٹے تھے تو آٹے کا جوٹ کا 2.25 من کا بیگ آتا تھا. پھر جب ہم آئے تو 40-50 کے جی کا آنا شروع ہو گیا. 2 روپے کے 5 نان لایا کرتا اس وقت. پھر 20 روپے 20 کلو کا آ گیا. پھر 5 کلو کا بھی بیچ میں آ گیا. اب لوگ بتاتے ہیں کہ 1-1 کلو کے بھی آ رہے ہیں. اور پھر ہوگا کہ لوگ 2 مٹھی آٹا لے کے آ جائیں گے. تو ہماری سوسائٹی ابھی 1 مٹھی آٹے میں پھنسی ہوئی ہے. ہمیں روٹی کے چکر میں، مگر جو ہماری مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس ہے، ختم ہو گئی نا. پیزے کھا رہی ہے، برگر کھا رہی ہے. مڈل کلاس نہیں کھا رہی، اپر مڈل کلاس کھا رہی ہے. ہاں، تو وہ بھی بہت بڑی ہے، ریسٹورینٹ بھرے ہوئے ہیں، ان کی اخلاقیات نہیں ہیں. دیکھیے امریکہ میں، انڈیا میں، جو آپ انڈیا میں کہہ رہے ہیں نا کہ بڑی خوشحالی آ گئی، $5 ٹریلین اکانومی آ گئی، لیکن یہ آپ کبھی کبھی حمایت کر رہے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کی جیسے. تو وہاں ملٹی بلینئر دنیا بھر میں بڑھ گئے. امریکہ کی ڈیموکریسی میں بھی یہ ایشو ڈیولپ ہو گیا کہ وہاں پہ بلینئر، ملٹی بلینئر بڑھ گیا. آپ کوئی بھی اسٹیٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ پیسہ جو ہے نا وہ ادھر سے نکل کے یوں جا رہا ہے. ابھی آپ پاکستان کا پیسہ دیکھیں نا، دیکھیں ہم کیوں انہی چیزوں کے باوجود غریب ہونا شروع ہو گئے. جب بجلی کی کمپنیوں کو معاہدے ہوئے تو ڈالروں میں ہو گئے. کمپنیاں جب بیرونی انویسٹمنٹ آئی تو سارا پیسہ باہر لے گئی. پیسہ اس سے زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے پاکستان میں. ہماری GDP بڑھ گئی ہوئی ہے. لیکن اب جو ہمارا امپلائر ہے وہ بیٹھا ہوا کہیں واشنگٹن میں ہے یا لنڈن میں ہے یا کہیں. ایسے معاہدے کیوں کیا ہم نے؟ نہیں، مطلب پوچھنے کی بات ہے کہ آپ ان کو بجلی نہ بھی خریدیں تو 50% کیپیسٹی کی پیمنٹ کرنی ہے. جس آدمی نے یہ معاہدے کرنے ہیں، ہاں، اس معاہدے میں پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ اگر ایک چیز شامل کر دیں کہ اس معاہدے کرنے والے کو اسی قیمت پہ یہ شے ملے گی. ابھی دیکھیں جو آدمی معاہدہ کر رہا ہے اس کا گھر بھی کہیں باہر ہے، وہ بجلی بھی باہر کے کہیں استعمال کر رہا ہے، جہاں سینٹرل ہیٹنگ، لنڈن میں فلیٹ ہیں، کہیں بھی ہیں، دبئی میں ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ حق حلال کی کمائی سے بزرگوں نے بنائے. بجلی کے بل تو دے نہیں رہا، پاکستان میں ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرا رہا. نہیں، مگر دیکھیں نا، اربوں روپے کی کمیشن کھائی ہے، اس کو چند لاکھ کا بل کیا کہتا ہے؟ وہ تو ہمارے اور آپ کے لیے کہتا ہے نا. ہمارے لیے اس آدمی نے پیسہ کمایا ہوتا ہے، کسی بھی کمایا نہیں ہوتا، بنایا ہوتا ہے. چلو بنا لو. کماتے تو میں اور آپ
تو بناتے ہیں. اچھا جو پیسہ جس نے بھی جیسے بنایا کمایا یا چھاپا یا پرنٹ کیا یا پرنٹر سے کہیں سے لے لیا, تو وہ ہمارے ہاں اگر ایک گورنمنٹ قانون بنا دینا کہ حکمران جو ہے نا, جو رولنگ ایلیٹ ہے, وہ اپنا سارا کچھ پاکستان میں کرائے گا. نہیں, یہ معاہدے خفیہ بھی رکھتے ہیں, عوام کو بتاتے ہی نہیں ہیں. اب جیسے ایل این جی کا معاہدہ کیا, وہ بتاتے ہی نہیں, یہ خفیہ ہے. پڑھے لکھے دیکھیں سارے معاہدے ایک وقت میں مشرف کا دور اس لحاظ سے بڑا زبردست دور تھا کہ سینٹرل ڈیولپمنٹ پارٹی جو پروجیکٹ منظور کرتی تھی وہ پورا پروجیکٹ چلایا جاتا تھا. اس کے بعد ہمارے ذہین فتین اور اپنا پروفیسر صاحب آ گئے منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, تو پھر سارے معاہدے غائب ہو گئے اور سال میں 2-3 رپورٹیں آنا شروع ہو گئی نیٹ پر. تو ان سے یہ ہوتا تھا کہ معاہدہ جب بنا, دیکھیں بابڈا کے جتنے بھی پروجیکٹ جب بنے, کالا باغ ڈیم یا نندی پور 4.5 ارب سے شروع ہوا. سینٹرل ڈیولپمنٹ پارٹی نے جب اس کو منظور کیا تو یہ نیٹ پہ آ گیا, اس کے بعد یہ نیٹ سے نکلنا شروع ہو گیا, اور اب پتہ ہی نہیں کہ اس میں کہاں چھپانے کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام کو پتہ نہ چلے تو ہم ہیرا پھیری کر لیں. اچھا پیسے بڑھتے کیسے ہیں؟ بڑھتے ایسے ہیں کہ یہ موبائل ہے, اب ہم نے پیسے تو موبائل کے بڑھانے ہیں, اسی پورے موبائل کے ہم نے پیسے رکھے ہوئے تھے 1 لاکھ روپے. اب ہم نے کہا موبائل کے اوپر نا ایک ہم کوئی چیز لگا دیتے ہیں, کور چڑھا دیں گے تو یہ اچھا ہو جائے گا. ہاں, اور اس کا نیچے بیک پہ پروٹیکٹر لگا دیں گے. 25-30 ہزار اس کے لگا دیں گے. نہیں, دونا کر دیں گے, 2 لاکھ ہو جائے گا, دونا کر دیں گے. جو منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ تھا وہ یہی تھا. تو بہرکیف ہم جاتے ہیں نا, تو امریکہ میں جو ہے نا اب یوتھ ان چیزوں کو ہونے نہیں دے رہی. وہ کہتے ہیں جو بزرگوں نے ہمارے کھچ مارنی تھی مار لی, گند گھول لیا, اب مزید نہ گھولیں. تو اس کے عرب کیوں پریشان ہیں, عرب ملک کیوں پریشان ہیں فلسطینیوں سے؟ دیکھیں عرب اس لیے پریشان ہیں کہ جیسے ابھی مصر کے بارڈر پہ جب ان کو کنجیشن ہوئی, وہاں پہ ٹینشن آئی, وہ تو اندر ہی نہیں آنے دے رہے, وہ اپنے عرب بھائیوں کو اپنے ملک میں. سعودی عرب کے بارڈر پہ صحرا خالی پڑا ہے سینائی کا. تو اب فلسطینیوں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ ہماری نیکسٹ بیس جو ہے نا, ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر قطر یا کویت نے ہمارے لوگوں کو نکالا تو ہم اپنی بیس اردن میں بنا لیں گے. اردن کی 70% آبادی فلسطینیوں پہ مشتمل. اب اردن کے جو شاہ صاحب ہیں وہ تو CIA کے ایجنٹ ہیں, ان کے طوطے اڑ گئے. وہ تو ان کے والد صاحب, وہ میں نے ٹائم میگزین میں رپورٹ پڑھی کہ باقاعدہ CIA سے تنخواہ لیتے تھے. تو تنخواہ لے یا نہ لے, رپورٹ ٹائم میگزین میں چھپی تھی, ان کے مرنے کی اوبیچوری چھپی تھی. تو اب ان کو اس لیے پسوڑی پڑ گئی کہ وہ, اور افسوس کی بات کیا, شریف مکہ کی اولاد ہیں, ہاشمی شریف مکہ کی. تو وہ اب ان سارے ملکوں کو یہ پرابلم پڑی ہوئی ہے کہ یہ کہیں یہ ان سے ڈرتے بھی ہیں نا کہ ہماری گورنمنٹ ٹاپل ہو جائیں گے. دیکھیں پاکستان کے اندر, اچھا ان کی کیوں ٹاپل ہو جائے گی فلسطینیوں کی؟ دیکھیں ان کی اس لیے ٹاپل ہوگی کہ وہ بیس بنائیں گے, اس کے بعد وہاں پہ وہ سارے 70% ہیں وہ آرگنائز ہونا شروع ہوں, ان کو لیڈرشپ مل جائے گی. ایک لیڈر ان کے پاس چلا گیا جو قطر کویت کہیں سے بھی کسی بھی ملک سے آ کے وہاں پہ اگر بیٹھ گیا تو ان کو لیڈرشپ مل گئی, آرگنائز ہونا شروع ہو گیا. پھر وہ کہیں گے 70% تو یہ ہیں جن کو ہم نے کچل کے رکھا ہوا ہے. جیسے عراق میں صدام حسین نے بدوؤں کو تو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا, 60% آبادی کو, اور جب وہ بدو پاور میں آئے تو انہوں نے وہ اتنے بدو ہو گئے کہ انہوں نے ہر چیز ہی دوسروں کو بدو بنا دیا. اب وہاں پہ یہ چیزیں ہیں. اچھا اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ معافی چاہتا ہوں آپ کی قطع کلامی ہوئی, میں یہ بھی پڑھ رہا ہوں میڈیا میں, عالمی میڈیا میں, خاص طور سے جو اتنا پرو ویسٹ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے جو کہ ویسٹ بینک میں ہے, اسرائیل کے ایک طرف ویسٹ بینک کا علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے, ایک طرف غزہ کی پٹی پاس ہے, تو ویسٹ بینک میں حکومت ہے فلسطینین اتھارٹی کی اور غزہ میں حماس تھی. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو اور حماس کو آپس میں لڑایا جائے تاکہ یہ ایک دوسرے سے جنگ شروع کر دیں, تو پھر یہ معاملہ جو ہے اس کو کسی طرح دبایا جائے, اسرائیل کو بیچ میں سے ہٹا لیا جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ کر تو ہمیشہ سے رہے ہیں. اچھا, یہ کوشش ان کی ہمیشہ سے ہے. کبھی وہ کہتے ہیں محمود عباس صاحب یہ کہہ رہے بولٹ ہو گیا, وہ فلانے نے یہ کہہ دیا بولٹ ہو گیا, لیکن یہ ہو نہیں سکی کیونکہ حماس کو وہاں پہ پاپولیرٹی بہت مل گئی. انہوں نے ان کی فنڈنگ بند کر دی, ادھر بھی بند کر دی, اس کی بھی اپنا اتھارٹی کی بھی کم کر دی کہ یہ ٹیررسٹوں کو فنڈ کر رہے ہیں. اب جیسے جو شہداء کے بچے تھے یا ان کی فیملیز تھیں جو ان کے فنڈ لگے تو ڈونیشن اس لیے ایک دم کم ہو گئی نا. ہر مسلمان ملک کو تباہ کرنے کے لیے یہ الزام ہے کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے, یعنی ٹیررسٹ کا نام دو اور پھر اس کا ستیہ ناش کر دو, اس کو تباہ و برباد کر دو, چاہے وہ نہ بھی ہو. دیکھیں ٹیررزم کی ڈیفینیشن کو آپ کیسے بنائیں گے, کسی کو آپ ٹیررسٹ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ انڈیا میں دیکھیں کہ جو بات وہ آج مسلمانوں پہ تھوپ رہے وہی بات ان کے جو
مطلب بھگت یہ جو تھے کیا تھے, بھگت سنگھ یا جو آزادی کے ہیرو ہیں کیا تھے, جو اتنے بڑے مشہور وہاں کے شاعر بھی ہیں, تو یہ سارے جو وہاں کے ساورکر تھے کیا تھے بعد میں, شروع میں تو معافی مانگے, بعد میں پھر وہ تو شروع میں ٹیررسٹ تھے. جو ہندو ہاؤس لندن کا تھا وہاں سے 120 پسٹل ٹرانسفر. نیتا جی بوس, سبھاش چندر بوس, جن کو بڑا بی جے پی والے بھی بڑا نیتا لیڈر مانتے ہیں, اس دور کے وہ تو عام سٹرگل کر رہے تھے, اس دور کے مانتے ہیں نا. اس وقت تو کہتے ہیں کہ وہ اس اسمگلنگ میں ملوث تھے, جو 120 پسٹل وہ سوری فرانسیسی ٹائپ کی میڈ وہ یہاں پہ اسمگل ہوئی. تو اس وقت جو ان کا ناسک ایریا تھا وہ بڑا ٹیررسٹوں کا مرکز, وہ جو تھے ایس ٹی کیا جو کمیشن بڑا مشہور آیا تھا نا, ٹی ایس کے ایس ٹی کے کیا جو کمیشن تھا, سائمن کمیشن, نہیں, تو انہوں نے یہ 1819 میں رپورٹ فائل کی تھی کہ ان کو یہ کیا گیا کہ جب انڈیا میں ایک جو گورنر کی فیملی جا رہی تھی, گورنر ٹائپ جو جا رہی تھی بنگال میں, اس پہ حملہ ہو گیا. حملہ کرنے والے یہی تھے ساورکر کے جانشین, جنہوں نے گاندھی کو بھی اس کو ان کا قتل کیا, مرڈر کیا. تو اس میں ان کے بیوی کو بھی مارنے کی کوشش کی, وہ کافی لوگ مر گئے. اس کے بعد کمیشن بنا. کمیشن نے یہ ثابت کیا کہ یہ سارے لوگ جو یہ ٹیررسٹ ہیں, لیکن امن پسند ترین لوگ جن کو ہم کہتے ہیں نا, گاندھی کو امن پسند ترین کہتے ہیں نا, وہ ان کی مذمت نہیں کر سکے. وہ ان سے چھپتے ضرور تھے, اپنی پارٹی میں لیتے بھی نہیں تھے, لیکن مذمت نہیں کرتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا جیسے اس وقت جو یوتھ امریکہ میں اٹھی, یہ ایک وقت میں وہ انتہا پسندی پہ چلی جائے گی کچھ حد تک. تو ابھی بھی کیا یہ کچل دیں گے اس موومنٹ؟ نہیں, دیکھیں موومنٹ تو دلوں کے اندر سے نکلی ہے نا, اور 43% میں تو سرایت کر چکے. 33 to 43% جو ہیں وہ ان کیٹیگریز میں آتے ہیں جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھیں کھول دی ہیں جنہوں نے. اور باقی کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو نیوٹرل ہوں گے, دل سے ساتھ ہوں گے, مگر ایکسپریس نہیں کرتے. تو یہ تو زیادہ 50 سے بھی زیادہ. ایکسپریشن میں بھی 33 to 43% الارمنگ ہے. انہوں نے اس کو کہا کہ الارمنگ ہے, جس میں مطلب یہ وہ کیٹیگریاں ہیں جو مانتی بھی ہیں, جو اسرائیل کے بھی خلاف ہیں, اور وہ فلسطین یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرائیں فلسطینیوں سے, کوئی ایسا کام کرا دیں جس سے رائے عامہ تبدیل ہو جائے. اینڈ میں کیا ہوگا, یہ وہ ہوتا ہے نا جو ملکوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب ینگ جنریشن بالکل الگ سوچنا شروع ہو جائے اولڈ جنریشن سے. پاکستان میں بھی تو ایسا ہو رہا ہے نا. اب میں کہنا نہیں چاہ رہا نا, آپ کہنا نہیں چاہ رہے تو نہ کہیں, میں تو کہہ سکتا ہوں. کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ انڈیا میں بھی بن ایسے ہوا نا کہ اتنا نہیں ہوا ہمارے یہاں. اولڈ جنریشن جو ہے جو وہ بہت زیادہ اسٹانچ ہو گئی ہے کہ ہمارے مذہب کو کچھ چلا گیا, انگریزوں نے 200 سال حکومت کر کے ہمارا نام و نشان مٹا دیا. تو وہ یہ چیزیں وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوں گی, کیونکہ ان پہ آپریشن نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا, بار بار لوگوں کو پکڑتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, بار بار پکڑتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ریڈیکلائز نہ ہو. ہاں, کلاسز میں غصے میں انتہا پسند نہ ہو, کلاسوں سے ان کو نہیں, پیچھے سپورٹ ہے نا. دیکھیں ایک انڈکلیئرڈ ان نیچرل سپورٹ ہے. بچے کیوں میدان میں کیمپ لگا کے بیٹھ گئے, پہلے دن اٹھا کے باہر پھینک دیتے, پولیس نے پہلے دن پکڑ کے دوسری گلی میں چھوڑ دیا. دل میں سمپتھی ہے لوگوں. یہ ہے نا کہ جب آپ اعلیٰ اخلاقی پوزیشن پہ ہوں تو ایک قدرت کی جانب سے آپ کو سپورٹ بھی ملتی ہے, لوگوں کے دلوں سے مل جاتی ہے. تو یہ عرب ملکوں میں جو ہے نا, ان کو اپنی سیکیورٹی, بادشاہتوں کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. جی ہاں, ان کو اپنے سیکیورٹی ایشوز نظر آ رہے ہیں کہ فلسطینی اگر کسی بھی, دیکھیں نا, اگر یہ ساری 56-55 کے 5 بھی کھڑی ہو جاتی. ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے یورپی یونین کے جو لیڈرز ہیں, کئی لیڈروں نے یہ کہا ہے کہ اسی سال میں کم از کم 4 یا 5 ملک جو ہیں وہ فلسطین کو ایکسیپٹ کر لیں گے ایز اسٹیٹ. ابھی دیکھیں نا 140 نے کیا ہوا ہے, لیکن یورپی ملکوں میں 27 یورپی ملک ہیں, 28 ان میں سے کس نے کیا ہے؟ ان میں نہیں ہے. ابھی جیسے کہہ رہے ہیں آئرلینڈ کر لے گا, جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا یہ کر لے گا, تسلیم کر لے, پھر تو ان کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. اب ابھی بھی جب ریفرینڈم ہوا تو سوری جب قرارداد پہ بحث ہوئی, جنرل اسمبلی میں بھی تو قرارداد آنے جا رہی ہے. جب جنرل اسمبلی میں اس کی فلسطین اسٹیٹ کی بحث ہوئی تو اس میں صرف ایک ملک نے مخالفت کی. وہ کون تھا؟ پرانی جنریشن, امریکہ نے. لیکن سلامتی کونسل میں تو ویٹو کر دی نا انہوں نے. جی, جنرل اسمبلی میں تو ویٹو نہیں کر سکتے. جی, تو صرف نہیں, وہ
جو سلامتی کونسل میں ویٹو کیا نا اس میں بھی ایک نہیں مخالفت کی نا. ہاں جنرل اسمبلی میں تو ویٹو نہیں کر سکتے لیکن اس کی بائنڈنگ پاور نہیں ہوتی, اخلاقی لیکن چلنے نہیں دی نا انہوں نے قرارداد کو. ایک مطلب ان کی مخالفت حمایت میں ایک ووٹ آیا, یہ کہہ رہا ہوں نا. حالانکہ اگر امریکہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لے تو اسرائیل لازمی اسے کرنا ہی پڑے گا. دیکھیں دنیا جب اس چیز کو ڈسکس کر رہی ہے نا تو وہ یہ چیز بھی ڈسکس کری کہ یہ یونائٹڈ نیشن ہے کیا بلا. فلسطین کے اینگل میں جب یہ آیا نا کہ اتنی ہیوج میجورٹی چاہ رہی ہے کہ فلسطین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنے اور ایک ملک کی خواہش ہے کہ نہ بنے تو نہیں بنتا. پھر انہوں نے کہا کلائمیٹ چینج کے جو معاہدے چل رہے ہیں ایک ملک نے ویٹو کر دیا, وہ نہیں بن سکا. پوری یونائٹڈ نیشن کے سارے ملک حامی ہیں. امریکہ ہی نے کیا نا, نہیں رشیا نے کیا کلائمیٹ چینج کو. اچھا جو اس میں کچھ رولز ریگولیشن, پہلے ٹرمپ نے تو وہ ایگریمنٹ ہی اڑا دیا. ٹرمپ تو کہتا تھا یہ تو قدرت کا نیچر سے بھی فائٹ, وی کانٹ فائٹ نیچر, کہ ہم تو نیچر سے لڑ ہی نہیں سکتے تو جو مرضی کرے اللہ تعالیٰ. صاحب پھر آنے والے ہیں, زیادہ چانسز ہیں. دیکھیں فی الحال امریکہ میں پتہ کچھ نہیں. ابھی دیکھیں نا کہ جیسے نومبر تک جیوری ان کے کیس کی سماعت کریے تو 2 جیوری کے جج بھاگ چکے ہیں. ابھی یہ جو انتفادہ چل رہا ہے یونیورسٹیوں میں یہ انڈیکیشن ہے کہ ٹرمپ چونکہ تھوڑا سا نیوٹرل ہے, لیکن وہ ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے عربوں کو کہا تھا کہ تم نے اسرائیل کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا. وہ ٹرمپ ہی تھا جس نے کہا تھا کہ 6 اسلامی ملک 5 جو ہے وہ اصل میں امریکہ میں کوئی پریزیڈنٹ الیکٹ ہی نہیں ہو سکتا ان کے پیسوں کے بغیر. تو بیت المقدس کو انہوں نے کہا تھا کہ سفارت خانہ ہم یہاں پہ شفٹ کر دیں گے. تو ٹرمپ بھی تھے, لیکن اس وقت ٹرمپ جو تھوڑا سا نیوٹرل ہیں. دنیا ٹرمپ سے اس لیے ڈرتی ہے کہ وہ جو ان کے اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس کے اوپر بھی کبھی کبھی بلڈوزر چلا دیتے ہیں. اچھا لیکن ایک بات ہے کہ ٹرمپ نے کوئی دنیا میں جنگ شروع نہیں کی بلکہ جنگ بند کی. وہ جو اوباما جو تھے انہوں نے کئی جنگیں شروع کی. دیکھیں اوباما کے نام کے ساتھ ٹیگ لگوا تھا کہ اسلامی ملک سے تعلق رکھتے ہیں, اسلام, مگر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے. اس چکر میں ان کو نا اپنے آپ کو دکھانا پڑا کہ میں نہیں بھائی میں تو لیکن بڑی زیادتی کی انہوں نے. تو جتنے ڈیزی کٹر بم افغانستان میں انہوں نے گرائے, کسی نے بھی نہیں گرائے. اچھا اب یہ موضوع جو ہے نا سعودی عرب کا اور یہ امریکہ کا وہ تو رہ ہی گیا, پھر ہم کسی اور پروگرام میں یہ ڈسکس کر لیں گے. تو ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.